अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज़ के साथ मैं हूँ ज़ोहेब हसन। मैं हूँ सारा इलियास। सबसे पहले आपको बताएंगे वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत कोरोना बारे कौमी राबता कमेटी का इजलास हुआ। वज़ीर आला सिंध समेत सूबाई वज़ीर आला की वीडियो लिंक के जरिए इजलास में शिरकत। वज़ीर आज़म ने वज़ीर आला सिंध से कराची के हालात पर खुसूसी तौर पर बातचीत की है। एलामिया जारी किया गया है जिसके मुताबिक वफाकी हुकूमत सिंध हुकूमत से हर मुमकिन ताउन करेगी। कराची में होने वाली तबाही और अवाम को दरपेश मसाइल के हल में ताउन करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कराची में रिलीफ सरगर्मियों के लिए तमाम वफाकी इदारों को हिदायत जारी कर दी गई हैं और कराची के मसाइल के हल के लिए तवील मुद्दती प्लान तश्कील दिया जा रहा है। वज़ीर आज़म ने कहा आइंदा चंद रोज़ में खुद कराची वो जाएंगे और हालात का जायज़ा लेंगे। कराची में बारिशों के साबिक़ा तमाम रिकॉर्ड टूट गए हैं। वज़ीर आला सिंध ने इस मौके पर यह बताया पाक आर्मी, नेवी और NDM में हमारी मदद कर रहे हैं। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में आज भी बारिश हुई। गुलशन हदीद, स्टील टाउन और उसके अतराफ में तेज बारिश से सूरत हाल मजीद खराब हो गए। स्टील टाउन, जोखियो गोट, मंजिल पम, कायदाबाद में सड़कें एक बार फिर ज़ेरे आब आ गईं। मुख्तलिफ गोटों में बारिश का पानी घरों में दाखिल हो गया। मलीर के इलाके घगर में बारिश के बाद सूरत हाल इंतहाई खराब है। बरसाती नाले का पानी इलाके की गलियों, घरों, स्कूलों और मसाजिद में दाखिल हो गया है। घगर के इलाके में कुछ देर पहले तेज बारिश हुई और नाले पर तामीरात की वजह से पानी का बहाव बंद हो गया। महकमा मौसमियात ने शहर के चंद मकामात पर तेज बारिश और दीगर इलाकों में मोतदिल बारिश की पेशगोई की है। और मुल्क का मालियाती मरकज आई चुंद्रिगा रोड कल से पानी में डूबा हुआ है। 20 घंटों बाद भी आई चुंद्रिगा रोड से बारिश का पानी नहीं निकाला जा सका। कराची में शदीद बारिशों के बाद मवासलाती निज़ाम दरहम बरहम है। सड़कों के बाद मोबाइल नेटवर्क्स भी बैठ गए। मुख्तलिफ इलाकों में मोबाइल टावर्स को बिजली की सप्लाई 24 घंटों से मुअत्तल है। मोबाइल टावर्स को बिजली सप्लाई की मुअत्तली से शहर में मोबाइल फोन पर राबता महाल हो गया। शहरियों को एक दूसरे से राबते में मुश्किलात का सामना है। लाजमी खिदमात के दफातर को फील्ड स्टाफ से राबते में शदीद मुश्किलात दरपेश हैं। मोबाइल फ़ोन कंपनीज के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बारिश के पानी से नुकसान पहुंचा है। मोबाइल फ़ोन के बाद PTCL पर भी राबता मुमकिन नहीं रहा। मुख्तलिफ इलाकों में PTCL की सर्विसेज भी बुरी तरह मुतासिर है। मुख्तलिफ इलाकों में PTCL के इंफ्रास्ट्रक्चर में बारिश का पानी भरा हुआ है। कराची में शदीद बारिशों से शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर बुरी तरह मुतासर हुआ है। मज़ाफ़ाती इलाकों में पानी के रेले सड़कें बहा कर ले गए। कई मकामात पर सड़कें बैठ गईं, गहरे गड्ढे पड़ गए। टूटी सड़कों और गहरे पानी में डूबे हुए आइलैंड्स और फुटपाथ भी उखड़ गए हैं। कराची की मुख्तलिफ अहम शाहराहों से बारिश का पानी साफ कर दिया गया है। शराय फैसल, एमेजना रोड और यूनिवर्सिटी रोड से 80% पानी साफ हो गया है। शहर के मुख्तलिफ मकामात पर पंप्स लगाकर पानी निकाला जा रहा है। शहर के अंडर पासेस अभी भी पानी में डूबे हुए हैं। शहर की अहम तरीन शाहराह आई चंडीगढ़ रोड अभी भी पानी में डूबी हुई है। डिफेंस, क्लिफ्टन, PCHS सोसाइटी में भी मुख्तलिफ मकामात पर पानी जमा है। न्यू कराची और सुजानी टाउन में भी अंदरूनी सड़कों और गलियों में पानी मौजूद है। यहाँ आपको बताएंगे खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों स्वात और अपर कोहिस्तान में सैलाबी रेलों ने तबाही मचा कर रख दी है। सैलाबी रेलों के बायस दर्जनों मकानात और पुल तबाह हो गए हैं। सैलाबी रेलों से अपर कोहिस्तान में 8, स्वात में 6 जबकि शांगला में 2 अफराद बहकर जाँ बहक हो गए। शराह कराकरम पर लैंड स्लाइडिंग के बायस कई मकामात पर आमदोरफ्त मुअत्तल है। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में आज भी बादल बरस रहे हैं। हैदराबाद समेत सिंध के दीगर शहरों में पानी की निकास जारी है। दादू में सैलाब के बाद नदी नालों की सतह में कमी आ रही है लेकिन राबता सड़कों पर आमद और रफ्त अभी भी मुअत्तल है। फैसलाबाद और नवाबशाह में नहरों में शिगाफ पड़ने से फसलें ज़ेरे आब आ गई हैं। करंट लगने, दीवारें गिरने और दीगर हादसात में 7 अफराद जान से चले गए। सवात की वादी मदियन में शाहग्राम और तिरात नाले में तुग़यानी से 45 मकानात बह गए और राब्ता पुल समेत दीगर इमलाक को शदीद नुकसान पहुंचा। डिप्टी कमिश्नर सवात साकिब रजा असलम के मुताबिक कई लापता अफराद की तलाश का काम जारी है। उधर कोहिस्तान के गाँव लाइची नाले में सैलाबी रेले में खवातीन और बच्चे बह गए। शाहराह कराकरम पर तत्ता पानी और लाल पड़ी के दरमियान लैंड स्लाइडिंग से कई गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा है।
شاہراہ قراقرم پر لینڈ سلائیڈنگ کے باعث کئی مقامات پر آمد و رفت معطل ہے۔ شاہراہ بند ہونے سے مقامی افراد اور سیاح دونوں جانب پھنس گئے ہیں۔ راجن پور، حافظ آباد، نارووال، شکرگڑھ، گجرانوالہ میں بارش سے کئی علاقوں میں پانی کھڑا ہے اور بجلی کی فراہمی بھی متاثر ہے۔ حیدرآباد میں بارش کے بعد نکاسی کا عمل جاری ہے۔ مہر علی کالونی، قاسم آباد اور ریلوے کالونی میں برساتی پانی کی مکمل نکاسی نہیں ہو سکی، جبکہ لطیف آباد یونٹ نمبر 2 کے بیشتر علاقوں سے پانی اتر چکا ہے۔ ٹھٹھہ شہر اور گرد و نواح میں صبح سے جاری بارش کے بعد نشیبی علاقوں میں مزید پانی جمع ہو گیا۔ نواب شاہ دوڑ کے قریب سیم نالے کا شگاف پر نہیں کیا جا سکا، فصلیں زیر آب آ گئی ہیں اور مکین محفوظ مقامات پر منتقل ہو رہے ہیں۔ ادھر کاچو کے مختلف ندی نالوں کی سطح میں کمی آنا شروع ہو گئی ہے۔ ندی نالوں کا پانی اب منچھر جھیل میں داخل ہو رہا ہے۔ واہی پاندی، چھنی، ٹنڈو رحیم خان، حاجی خان کا جوہی سے زمینی رابطہ اب تک منقطع ہے۔ نکیال آزاد کشمیر میں بارش کے دوران بچی سمیت 2 افراد برساتی نالوں میں بہہ کر جاں بحق ہو گئے۔ ادھر ہنزا شہر اور گرد و نواح میں آج تیسرے روز بھی بارش ہے، جس سے ندی نالوں میں طغیانی آ گئی ہے۔ تربیلا ڈیم اور بنگلہ ڈیم میں ان کی مکمل صلاحیت کے مطابق پانی ذخیرہ کر لیا گیا۔ تربیلا ڈیم میں پانی کی سطح 1550 فٹ اور منگلہ ڈیم میں پانی کی سطح 1242 فٹ ہو گئی ہے۔ رپورٹ کریں گے جواد ملک۔ وابڈا ترجمان کے مطابق تربیلا ڈیم میں آج پانی کا ذخیرہ 59,80,000 ایکڑ فٹ جبکہ منگلہ میں 73,56,000 ایکڑ فٹ ہے۔ تربیلا میں پانی کی آمد 2,33,600 کیوسک اور اخراج 2,04,400 کیوسک ہے۔ منگلہ میں پانی کی آمد 1,49,400 کیوسک اور اخراج 10,000 کیوسک ہے۔ ترجمان وابڈا کے مطابق چشمہ میں پانی کی آمد 2,16,000 کیوسک اور اخراج 2,35,500 کیوسک ہے۔ ہیڈ مرالہ کے مقام پر دریائے چناب میں پانی کی آمد 2,55,400 کیوسک اور اخراج 2,50,400 کیوسک ہے۔ ترجمان وابڈا کے مطابق چشمہ میں آج پانی کا ذخیرہ 99,000 ایکڑ فٹ ہے۔ تربیلا، منگلہ اور چشمہ ریزروائر میں پانی کا مجموعی ذخیرہ 1,34,25,000 ایکڑ فٹ ہے۔ حالیہ بارشوں کی وجہ سے کئی سال بعد تربیلا منگلہ ڈیم میں پوری صلاحیت کے مطابق پانی ذخیرہ کر لیا گیا ہے۔ اس سے ہائیڈل پیداوار میں اضافے کے ساتھ ساتھ زرعی ضروریات کے لیے بھی گزشتہ سالوں کی نسبت وافر پانی دستیاب ہوگا۔ جواد ملک۔ کراچی میں اس وقت وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں اور اس کے علاوہ پورے کراچی میں جو ہے آپ کے یہ ریکارڈ ٹوٹے ہو، میں آپ کو 230 ریکارڈ ایک ٹوٹا 230.5 ملی میٹر آپ کی بارش ہوئی ہے فیصل بیس پہ، پی ایف مسرور پہ 154 ملی میٹرز ہوئی ہے، اور آپ کی تیسرا میں نے آپ کو بتایا تھا وہاں پہ 195 ملی میٹرز ہوئی ہے، سرجانی میں 195 ملی میٹرز ہوئی ہے، نارتھ کراچی میں 167 ملی میٹرز ہوئی ہے، یعنی کہ پوری کراچی میں اگر آپ ایوریج لگائیں تو ایک 24 گھنٹے کے پیریڈ میں 150 ملی میٹر سے زیادہ بارش پورے شہر میں ہوئی ہے۔ اگست کا مہینہ ہم نے کچھ دنوں پہلے آپ کو بتایا تھا کہ اس سے پہلے سب سے زیادہ بارش اگست کے مہینے میں پورے مہینے میں 298 ملی میٹر ریکارڈ کی گئی تھی۔ اس سال اگست کے مہینے میں کراچی میں سب سے زیادہ اگین سرجانی ٹاؤن میں 604 ملی میٹر بارش ریکارڈ ہو چکی ہے۔ فیصل بیس میں 588 ملی میٹر بارش، اور اس سے پہلے اگست کے مہینے میں فیصل بیس سے سب سے زیادہ بارش، میں نے آپ کو تھوڑا غلط بتا دیا، وہ ڈیلی کے نہیں تھے نمبرز، یہ منتھلی تھے، سب سے زیادہ بارش ہوئی تھی 298 ملی میٹر فیصل بیس میں 84 میں۔ مسرور پہ 436 ملی میٹر 436 ملی میٹرز بارش ہوئی اگست کے مہینے میں۔ اس سے پہلے مسرور میں 2007 میں 272 ملی میٹر، اور ایئرپورٹ پہ 376 ملی میٹر بارش ہوئی ہے اگست کے مہینے میں، اور اس سے پہلے ایئرپورٹ پہ سب سے زیادہ 262 ہوئی تھی۔ یعنی یہ 3 ڈفرینٹ جگہوں پہ الگ الگ ٹائم کے ریکارڈز تھے اگست کے مہینے کے، لیکن اس سال اگست کے مہینے میں یہ سب جگہ پہ بارش کے ریکارڈ ٹوٹے، اور خاص طور پہ کل کی جو بارش تھی اس کے نمبرز میں نے آپ کو بتائے، 230 ملی میٹر سے زیادہ پی ایف فیصل بیس پہ، 195 ملی میٹر سرجانی میں، 167 ملی میٹرز نارتھ کراچی، 162 ملی میٹرز ناظم آباد، باقی بھی کماڑی 169.5 تقریباً 170 ملی میٹر، صدر 142 ملی میٹر، یعنی پورے شہر میں ایسی بارش کبھی نہیں دیکھی گئی۔
इस शदीद बारिश में बिल्कुल शहर में पानी रुका। कल का सारा दिन मैं ख़ुद दिन में निकलने की, मैंने जब बारिश का पहला स्पेल तकरीबन 3 बजे के करीब रुका था, मैं बाहर निकला, मैंने सूरत हाल शहर की देखी, मैं जल्दी वापस आ गया। मैंने कहा नहीं, ऐसे मुझे आके अभी कुछ अहकामात देने, और मैं बैठा रहा। 6 साढ़े 5 बजे से फिर तेज़ बारिश शुरू हुई जो रात को 8 साढ़े 8 बजे तक हुई। उसके बाद मैंने ये मुनासिब समझा कि बिल्कुल शहर में पूरा एक राउंड लगाऊं, और मैं रात को फिर दोबारा निकला था लेट। और एक बहुत अनफॉर्चुनेट वाक़या भी हो गया था जो मिलेनियम मॉल के पास साइमा फ्लैट्स जो थे उसकी दीवार गिरने से, जो फैसल कंटोनमेंट के एरिया था उसमें एक फ्लैट्स की दीवार गिरने से 7 लोगों की कीमती जानें गई। वो भी मैं उधर भी जाना चाह रहा था और मैं उधर पहुंचा। शहर की हालत काफ़ी ख़राब थी। शारा फैसल से मैं नहीं जा सका, हमें डिटोर लेना पड़ा। घूम फिर के हम किसी तरीके से पहुँचे। रात को हिदायत दी, ख़ुद मेरी अपनी गाड़ी और मेरे साथ ये सारे जो टेबल पे मौजूद हैं ये सब साथ थे। ये हमने शेयर नहीं किया था, मैं अभी आपको बताता हूँ कि हमें अपनी गाड़ी अबैंडन करनी पड़ी कि वो गाड़ी बिल्कुल पानी में डूब गई थी और तकरीबन मेरे कमर तक पानी था, जिसमें हम वहाँ से चल के निकले और फिर जहाँ पे और गाड़ियाँ मंगाई और हम वापस फिर पहुँचे थे। ये सूरत हाल शहर की कल रात को थी। आज सुबह मैं फिर तकरीबन 10 बजे निकल गया था एक शहर के राउंड पे। मेरी आर्टरीज तकरीबन सारी, मैं नर्सरी जहाँ कल मैं नहीं जा सका था, मुझे रोक दिया गया था और वाकई उधर बहुत पानी था। मुझे उधर रुका तो एक दुकानदार जो नर्सरी में जिसकी दुकान थी उससे मुलाकात हुई। उसने मुझे बताया कि मेरा जो ऊपर बोर्ड जो लगा हुआ था दुकान का, जो कम से कम 12 फुट था ऊपर, उसने कहा 12 फुट पानी इधर तक था। निशान कह रहे था, आप देख सकते हैं। खैर ये वो पानी निकल गया था उस वक्त हुआ था। उसने दुकान भी खोली हुई थी। नुकसान बहुत शदीद हुआ है, उसका मैं ज़िक्र करूँगा थोड़ा सा। कोशिश यही की, मैं मलीर भी गया। मलीर बंद में जो सुखन नाले में तुगयानी आई थी और वो ओवरफ्लो कर गया था कुछ दिनों पहले, उधर जो एक बंद को नुकसान पहुँचा था उसको भी रिपेयर किया गया था, वो भी देखने उन लोगों से भी मिला। मलीर में जाके मैं नाज़माबाद की तरफ गया, मैं यूसुफ गोट तक गया वेस्ट में। नाज़माबाद में भी वो आप जब देखते थे इतना ज़्यादा पानी हुआ करता था, लेकिन आज सुबह तो नहीं, दोपहर हो गई थी तकरीबन 12:30 बजे, जो नागन चौरंगी, उससे पहले ही मुझे डिप्टी कमिश्नर ने बता दिया था सुबह ही कि हमने क्लियर कर ली है, लेकिन मैंने ख़ुद अपनी आंखों से देखा कि वो बिल्कुल क्लियर थी। नागन चौरंगी, केडीए चौरंगी, यूसुफ कोट में बहुत ज़्यादा पानी था। लोगों में बहुत तशवीश थी उधर जब मैं गया, और मैं उनसे वादा करके आया हूँ कि हालात बेहतर होने के बाद, ये पानी निकलने के बाद मैं उधर आऊँगा और ख़ुद अपनी निगरानी में वो ड्रेनेज स्कीम बनवाऊँगा ताकि अल्लाह करे दोबारा ऐसा मसला ना आए। इन बरसातों में ना ये सिर्फ कराची शहर में हुई बल्कि पूरे सूबे में, और ये नंबर्स मेरे पास हैं। बदीन में अगस्त के महीने में अभी तक 345 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। छोर में, थरपारकर में 311 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। इसी तरीके से मैं अगर मेजर आपको बताऊं तो शहीद बेनज़ीराबाद में 247 मिलीमीटर बारिश हुई है। दादू में जो गाज ने जो मंशूर में आती है, ये बरसाती नाला है बहुत बड़ा, उसकी वजह से शदीद लोगों को मुश्किलात हुई हैं। लोगों के रास्ते कट गए हैं, गाँवों के फसलों को नुकसान हुआ है। बाकी इलाकों में भी लोगों के कच्चे घर सारे बरसात की वजह से, इतनी ज़्यादा बारिश में ये अफेक्ट्स आए हैं। जो मेरे पास इत्तलात हैं, ये जो रिकॉर्डेड डेथ्स हैं, कराची में 47 अफराद अपनी जान, जब से ये 6 जुलाई को पहला स्पेल आया था तब से अभी तक। कल की तारीख़ में ये नंबर मेरे पास है 17 लोगों की डेथ कल की तारीख़ में। 7 तो एक ही जगह पे थे, 17 लोगों की डेथ हुई। 47 टोटल हुए हैं 6 जुलाई से लेके कल तक जिनकी डेथ हुई है।
وہ سارا ریکارڈ بھی ہے ہمارے پاس. پورے سندھ میں 80 لوگ اس مانسون سپیل میں جو 6 جولائی سے یا جولائی اگست کے مہینے میں سمجھ لیں آیا ہے صوبے میں, انکلوڈنگ 47 پورے سندھ میں نے کہا تو انکلوڈڈ ہی ہے نا تو کلیئر ہونا چاہیے, یہ تو آل کلیئر ہونا چاہیے یہ چیز. نہیں, میں نے بالکل کہا نا پورے سندھ میں 80, 47 کراچی, 10 حیدرآباد ڈویژن, میرے پاس ڈویژن وائز نمبرز ہیں, پوری ڈیٹیلز بھی ہیں. شہید بے نظیر آباد میں 5, میرپور خاص میں 11, سکھر میں 1, لاڑکانہ میں 6, ان ڈویژنس کے حساب سے. اور یہ ڈفرینٹ ریزنز تھے, روف کولیپس, آپ کے دیواریں جیسے گریں, وال کولیپس, لائٹننگ سے اور الیکٹریکیوشن سے بھی, کرنٹ لگنے سے یہ جانے لوگوں کی ضائع ہوئیں. میں پرسوں کراچی سے نکلا تھا اور تھرپارکر ہوتا ہوا پورا ٹھٹا سجاول, ٹنڈو محمد خان, بدین, حیدرآباد اور پھر واپس کراچی پہنچا تھا جام شورو ضلع سے گزرتے ہوئے بیچ میں, لیکن ادھر کہیں رکا نہیں تھا جام شورو ضلع میں. تو یہ سارا راؤنڈ میں نے لگایا تھا. اللہ تعالیٰ کا شکر ہوا کل مزید بارش کئی علاقوں میں کہیں کہیں ہوئی ہے, نواب شاہ میں ہوئی, شہید بے نظیر اپنے موہنجو دڑو میں بارش ہوئی, لیکن کل اتنی نہیں. جو کراچی میں کل کا سپیل آیا تھا وہ بہت زیادہ اس نے نقصانات کیے. سب سے پہلے تو میں جو لوگ بھی افیکٹیز ہیں ان برساتوں کے, جن کی جانیں گئی ہیں, میں ان کی فیملیز کے ساتھ تعزیت کرتا ہوں. جو انجر ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جلد صحت نصیب کرے. جن لوگوں کے نقصانات ہوئے ہیں, یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید حکومت کو کوئی احساس نہیں ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت, مجھے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے, میرا خیال ہے کہ تقریباً ہر 1-1.5 گھنٹے بعد وہ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ کیا ہوا اور احکامات ہدایات دیتے ہیں. اور ان کا سب سے بڑا کنسرن یہی تھا کہ جی لوگوں کی جان بچائیں, لوگوں کے جو نقصانات ہوئے ہیں اس کے لیے آپ کو انتظام کریں. میں نے کمشنرز کو, چیف سیکرٹری صاحب کو کہا ہے, خود کمشنر سے بات کی ہے سارے سندھ میں کہ اسیسمنٹ کریں شہری علاقوں میں بھی, شہری علاقوں میں لوگوں کے خاص طور پہ چھوٹے کاروبار کرنے والوں کے دکانوں میں جو پانی آ گیا اور اس سے ان کا نقصان ہوا ہے اس کی اسیسمنٹ کریں. گھروں میں جو چھوٹے گھر ہیں, بڑے جو ہیں, اس لیے کہ اس دفعہ تو آپ کو پتہ ہے یہ جو بارش ہوئی تھی اس نے نہیں دیکھا کہ یہ غریب آدمی ہے یا امیر آدمی ہے. اس دفعہ جو مہنگے ترین علاقے ہیں شہر کے, ان میں زیادہ حالت خراب تھی. ان کی میں بات نہیں کر رہا, وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں گے, ان کے لیے ضرور جو انفراسٹرکچر کے ایشوز ہیں وہ ریزالو ہم کریں گے. لیکن جو غریب آبادیاں ہیں جن میں لوگوں کو نقصان ہوا ہے, ہم پوری اسیسمنٹ کر کے, اور پھر دیہی علاقوں میں بھی جو فصلوں کو نقصان ہوا ہے جہاں پہ, اور ایک بڑے زمینداروں کا نہیں, ایک لیول ہم رکھیں گے کہ چھوٹے زمیندار جو ہیں ان کی جو فصلوں کو نقصان ہوا ہے یا لوگوں کے کچے گھر جو ہیں وہ ڈیمیج ہوئے ہیں یا پورے گر گئے ہیں پوری طریقے سے, یہ اسیسمنٹ کرا کے, اور ہم فیڈرل گورنمنٹ سے بھی ان کے سامنے بھی عرض رکھیں گے. پرائم منسٹر صاحب نے کل رات کو بات کی تھی اور پرائم منسٹر صاحب نے کہا ہے کہ جی ہم پوری مدد کریں گے. تو ہم یہ اسیسمنٹ جلد سے جلد کرا کے, آلریڈی کچھ لوگوں کا یہ خیال ہوگا, اور میں بالکل تکلیف میں ان کے ساتھ ہوں, کہ حکومت نے ابھی تک کچھ نہیں کیا, ہمیں پوچھا بھی نہیں. کل رات کو یہ بارش ختم ہوئی ہے, میں نے آج صبح ہی, کل تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جو حالات تھے, ہم اس وقت تو ریسکیو موڈ میں تھے اور پانی نکالنے کے موڈ میں تھے. میں یقین دلانا چاہتا ہوں آپ سب کے توسط سے یہاں کے خاص طور پہ غریب دکانداروں کو, بڑی مارکیٹس جو ہیں جن میں چھوٹے دکاندار ہیں جن کا ساری انویسٹمنٹ چلی گئی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کا ریکارڈ ہے, آپ کو یاد ہوگا جب آگ لگی تھی اس وقت آصف علی زرداری صاحب صدر پاکستان تھے, فیڈرل گورنمنٹ نے مدد کی تھی.
مجھے نمبرز یاد نہیں ہیں, 30 کروڑ تھے یا کچھ تھے, آپ پتہ کر لیجیے گا, ٹمبر مارکیٹ والا. اور ایک کمیٹی بنائی تھی جنہوں نے اسیسمنٹ کر کے اور ان سے اور پیسے بچائے تھے, جو فیڈرل گورنمنٹ نے پیسے دیے تھے وہ پیسے بچائے تھے. صوبائی حکومت نے ایک کمیٹی بنائی تھی. اس طریقے سے ہم امپارشل لوگوں کی اپنے انتظامیہ کے ساتھ لوگوں کو بٹھائیں گے تاکہ وہ صحیح انالیسس کر سکیں. پھر ہم فیڈرل گورنمنٹ سے اپروچ کریں گے کہ جیسے ٹمبر مارکیٹ والے واقعے میں وفاقی حکومت نے, جب صدر آصف علی زرداری صدر پاکستان تھے, انہوں نے مدد کی تھی کراچی کے لوگوں کی, اور پورے سندھ کے لوگوں کی فلڈز میں 2010 کے جو مدد کی گئی تھی, اسی طریقے سے فیڈرل گورنمنٹ سے ہم امید رکھتے ہیں کہ اس نیچرل ڈیزاسٹر میں وہ سندھ کے عوام کے ساتھ رہیں. یہ ایک نیشنل ڈیزاسٹر ہے, نیچرل ڈیزاسٹر کے علاوہ. میں یہی چاہوں گا, میں نے کئی باتیں سنی ہیں, کوشش یہ کی کبھی کبھی جواب دینے میں ضرور جب ایسی بات سنتا ہوں کہ اگر سارا الزام ٹھیک ہے, ہماری ذمہ داری ہے, 12 سال سے سندھ حکومت پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس رہی ہے, لیکن جو وجوہات ہیں اگر جب وہ ایکسپلین کرنے کے لیے کہتے ہیں اور سب ملبہ کوشش کرتے ہیں کہ اس طرف ڈالا جائے, تو وہ حقیقت بھی بتانی پڑتی ہے. اور حقیقتیں بتائی ہیں کہ جو مشہور SLGO 2001 کا ہے, جس کے اختیارات کے لیے سب تڑپ رہے ہیں, وہ اس لیے تڑپ رہے ہیں کہ اس SLGO کے تحت کراچی کی بڑی بڑی شاہراہوں کو جو ریزیڈینشل ہوا کرتی تھی ایک ساتھ کمرشل کر دیا. اسی SLGO کے تحت گجر نالے کے اندر پکی لیزز دے دی گئی. تو یہ قصور ہمارا نہیں. یس, میں بالکل یہ پہلے بھی ایڈمٹ کیا ہے اور ابھی بھی میں بلا کلیئرلی کہہ رہا ہوں کہ 12 سال میں کراچی کے لیے ہم نے جتنی کوشش کی, پہلے اتنی نہیں ہوئی, کراچی کو اتنا خراب کر دیا گیا تھا, لیکن کافی نہیں تھی. ہمیں اور ریسورسز کی ضرورت تھی, اور وہ اور ریسورسز ہم فیڈرل گورنمنٹ سے وقتاً فوقتاً مانگتے رہے. ہم انٹرنیشنل ایجنسیز کے پاس گئے, ہم نے ورلڈ بینک سے ساری اسیسمنٹ کرائی. تو خیر یہ باتیں کسی اور وقت میں, اور میں پہلے بھی آپ لوگوں کو کچھ دنوں پہلے بتا چکا ہوں, کچھ اور ڈیٹیل میں بتاؤں گا. آج کے لیے میرا میسج, میرا پیغام لوگوں کے لیے یہی ہے کہ ہم اس دکھ میں ان کے ساتھ ہیں. حکومت سندھ کے میں اکثر جگہ گیا تو یہ پتہ چلتا ہے, وہ لوگ کہتے ہیں کہ جی حکومت کہیں نظر نہیں آئی. یہ آپ لوگ کے چینلز میں بھی بہت چلتا ہے. اب جو ہمارا انتظامیہ کے لوگ ہیں ان کے چہرے پہ تو لکھا نہیں, وہ کوئی وردی بھی نہیں پہنتے ایسی کہ وہ نظر آ جائیں. لیکن یہ میں آپ کو گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں کہ میں تو شاید 4-5 گھنٹے کل رات کو سویا, اور اسی طریقے سے 4-5 گھنٹے اس سے پچھلی رات سویا ہوں. لیکن میں انتظامیہ کے ہمارے لوگ جانتا ہوں جو ساری رات نہیں سوئے. ان کا خیال کریں. سینٹرل ڈسٹرکٹ میں کبھی آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ اتنی جلدی پانی نکل جائے, جبکہ ہائیسٹ ایور ریکارڈڈ رین 26 تاریخ کو ہوئی تھی نا پچھلی رین, 185 ملی میٹر. آپ کو یاد ہوگا وہ جو اتنی بات ہو رہی تھی کہ سرجانی میں 185 ملی میٹر ہو گئی, کل 190 ملی میٹر بارش ہوئی ہے, 195 ملی میٹر سرجانی میں. لیکن اس کے باوجود وہ سرجانی میں جو بارش ہوتی ہے وہ ساری ناگن چورنگی پہ آتی ہے, وہاں پہ بلاک ہوتا ہے. ابھی ناگن چورنگی بالکل کلیئر تھا. اللہ تعالیٰ مہربانی رحم کریں, کرم کرے اور برسات نہ ہو. یہ ہوگا, نقصان ضرور ہوا ہے, اس سے میں کوئی بات نہیں. تو یہ ہماری انتظامیہ, ہمارے منسٹرز ناصر شاہ صاحب ہو گئے, سعید غنی صاحب ہو گئے, مرتضیٰ وہاب ہو گئے, مکیش بھی ساتھ تھے, یہ روڈز پہ رہے ہیں. جب میں نے آپ کو بتایا نا اتنی تیز بارش میں, ابھی کچھ دیر پہلے آپ کے دوستوں نے بتایا کہ جی ہمارے اپنی DSNG, اس لیے کہ جب میں رات کو نکلا تھا, ویسے تو آپ دوست مل جاتے ہیں کہیں نہ کہیں, مجھے آپ میں سے کوئی نظر نہیں آیا رات کو. اس لیے نظر نہیں آیا, وقاص ملا تھا مجھے, میں نے نہیں دیکھا. آپ شاید مرتضیٰ سے ملا, ہم الگ الگ تھے. اچھا آپ تھے, ناراض نہ ہو, آپ نے خود ہی کہا کہ 2 بجے کے بعد جو بارش ہوئی ہم نہیں نکل سکے. تو خیر, لیکن کم ہماری ملاقات آپ سے نہیں ہوئی کل, اور ادروائز ہو جاتی ہے.
بلکہ مجھے میڈیا والے کہہ رہے تھے کہ جی کہاں میڈیا کو بلانا ہے. میں نے کہا جہاں مل جائے ہمیں, مطلب جہاں وہ ہمیں ڈھونڈ لیں یا ہم انہیں ڈھونڈ لیں. آپ اپنی جگہ پہ ہوں گے, ہم کہیں ملیں گے تو کوئی ایسا اسپیسیفک جگہ دے نہیں سکتے شہر کی جو حالت تھی اس حوالے سے. تو ہمارے وزراء بھی نکلے ہوئے تھے, ہماری انتظامیہ کے لوگ سب باہر تھے. میں رات کو کل رات کو 2:30 پونے 3 بجے سویا ہوں, اور صبح اور جب میں سویا ہوں تو اس وقت کمشنرز اور ڈپٹی کمشنر سے رابطے میں تھا, اور میں اٹھا تو تقریباً 8 بجے ہی قریب ہوں, لیکن 7:15 بجے مجھے پہلا میسج پھر آیا ہوا تھا کہ میں نکلا ہوا ہوں اور یہ پوزیشن ہے روڈوں کی. اس لیے میں نے کہا تھا کہ مجھے اپڈیٹ کرتے رہیں جیسے یہ شہر کی صورتحال ہو. ابھی بھی بہت شدید کچھ جگہوں پہ پرابلمس ہیں. چندری کا روڈ مجھے پتہ ہے, ابھی میں نے یہ منگایا ہے, تقریباً 2.5 فٹ پانی ابھی بھی ادھر موجود ہے. مجھے کسی نے سوال کیا تھا کہ گھٹنے گھٹنے تک پانی ہے, تو میں نے کہا کہ کل جب میں نکلا تھا تو تقریباً 4-5 بلکہ 6 فٹ پانی تھا. تو اگر گھٹنے تک آ گیا تو پانی نیچے تو کچھ ہوا ہے. اور انتظامیہ جی نہیں, ہاں سوال کر لیجیے گا. وہاں پہ ہے ہمیں ایشوز جو کچھ ایریاز میں, چندری کا روڈ ہو گیا, ایم اے جناح روڈ ہو گیا, ادھر پرابلمز ابھی بھی ہیں, اس وقت بھی ہے. انتظامیہ کو میں نے لگایا. پھر میں نے کمشنر صاحب سے بھی کہا کہ آپ, اس لیے کہ ہم پہلے فوکس جو زیادہ بارش جہاں ہوئی تھی وہاں کر رہے تھے, لیکن ان ایریاز پہ بھی پانی نکالنے کے لیے ابھی کے ڈبلیو ایس پی کو بھی ڈیوٹی دی ہے, اور انتظامیہ باقی بھی کر رہی ہے کوشش. جیسے ٹاور پہ بہت زیادہ پانی ہے, ہمیں جناح روڈ پہ بہت زیادہ پانی ہے. یہ نہیں کہ ہمیں نہیں اس کا علم, اور اس جگہوں پہ جلد پانی نکالنے کی ہم بھرپور کوشش کر رہے ہیں. ہمارے جو انڈر پاسز ہیں, آپ لوگ سب نے وہ تصویر دیکھی ہوئی تھی کے پی ٹی انڈر پاس کی. یہ میں آپ کو بتا دوں کہ 4 انڈر پاس پچھلے 2.5 سال میں بنائے گئے ہیں. 2 شہید ملت پہ, ایک شارع فیصل پہ, اور ایک جو سب مرین والا. شہید ملت والے انڈر پاس کل 3-4 بجے, جیسی 2 بجے بارش ختم ہوئی تھی, 4 بجے چل رہے تھے, پھر دوبارہ بارش ہوئی اور وہ سبمرج ہو گئے اور نہیں چلے. آج صبح وہ بالکل اپنے, میں خود اور سے ٹریول کر کے آؤں, بالکل ٹھیک ہے, کوئی ایشو نہیں ہے. شارع فیصل والا جو راشد بن ناصر روڈ پہ انڈر پاس ہے, اس میں پانی تھا. مجھے انہوں نے کہا تھا کہ 4-5 گھنٹے میں نکال دیں گے, اس لیے وہ پمپ آؤٹ کرنے کے لیے جو ساتھ میں نالا تھا, اور یہ کہاں ہے, فیصل بیس, جہاں پہ 230 ملی میٹر بارش ہوئی ہے. اس پہ جو نالے سے پانی, نالا جو ہے وہ جب پمپ آؤٹ کر بھی رہے تھے انڈر پاس سے, جب انڈر پاس سے تو ایک ہی طریقہ ہے نا پانی نکالنے کا, پمپ کر کے نکالنا پڑے گا. جب وہ پمپ آؤٹ کر بھی رہے تھے نالے پہ, تو نالا واپس وہ پانی انڈر پاس پہ پھینک رہا, تو انہوں نے پمپس بند کر دیے اور پھر صبح چلائے. وہ 3 پمپس تھے. جب میں پہنچا 10:30 بجے کے قریب ادھر, وہ سب پمپس چل رہے تھے, اور انہوں نے مجھے کہا تھا کہ انشاءاللہ شام تک کلیئر ہو جائے. کہ میں نے ابھی پتہ نہیں کیا. ہاں آلموسٹ کلیئر, انشاءاللہ کلیئر ہو جائے گا. سب مرین راؤنڈ اباؤٹ پہ جو انڈر پاس ہے, اس کی ایک سائڈ ٹھیک تھی, دوسری سائڈ پہ پانی تھا کچھ دن پہلے تک, ایک سائڈ چل پڑی تھی. پرانے جو انڈر پاسز ہیں ان میں بالکل میجر ایشوز ہیں کہ پانی نہیں نکلا ہے. ہمیں ان کو بھی ایڈریس کرنا پڑے گا کہ جیسے یہ انڈر پاسز ڈسپائٹ بہت زیادہ رین میں, ہاں کچھ گھنٹے کے لیے بند ہو جاتے ہیں, لیکن یہ نہیں کہ دنوں بند رہے, ایسا نہیں ہونا چاہیے. یہ ایڈریس کر رہے ہیں. تو جیسے میں نے کہا, ہمارا میسج آج کا میرا یہی ہے کہ ہمیں لوگوں کی تکلیف کا اندازہ ہے, لوگوں کے ساتھ کھڑے ہیں اس تکلیف میں. ہم کوشش کر رہے ہیں جلد سے جلد پانی شہر سے نکل جائے جو باقی لو لائنگ ایریاز میں ہے, اور لوگوں کو تکلیف نہ ہو. میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ملیر کے ایریا میں, یوسف گوٹ میں, اور جگہ پہ ریسکیو کے اندر, لوگوں کو کھانا پہنچانے کے اندر انتظامیہ نے, پرائیویٹ اداروں نے, سیلانی نے بہت کام کیا, اور بھی پرائیویٹ اداروں نے, میں نام سب کے دیا لوں. آرمی اور نیوی نے ہماری مدد کی ہے ان ایویکویشن اینڈ ریسکیو. این ڈی ایم اے کے چیئرمین سے کل میری بات ہوتی رہی, انہوں نے کہا آپ کو جو چیزیں چاہیے وہ
ٹینٹس کہہ رہے تھے، لیکن میں نے کہا ٹینٹس کراچی شہر میں کام نہیں آئیں گے. کراچی شہر میں ہم نے، اور وہ میرے پاس پوری لسٹ موجود ہے، اسکولز اور کالجز ہر ڈسٹرکٹ میں آئیڈینٹیفائی کر کے وہاں پہ ریلیف کیمپس قائم کر دیے تھے. لیکن لوگ یہ پسند زیادہ کرتے ہیں کہ وہ اپنے گھروں پہ رہیں، چاہے وہ دکھ تکلیف میں ہو. وہ ریلیف کیمپس میں آ رہے تھے کھانے کے لیے، لیکن وہ پھر رہتے نہیں تھے، اپنے گھروں کو واپس جاتے. اس لیے کہ یہ جیسے میں نے کہا نا، جب 6 فٹ پانی ہے تو آپ گھر میں نہیں رہ سکتے. وہ کچھ گھنٹوں کے لیے، 5-6 گھنٹے کے لیے ہوگا. جب وہ ریسیڈ کر جاتا ہے وہ چاہتے ہیں کہ اپنے گھروں کو واپس چلے جائیں تاکہ وہ اپنے سامان وامان دیکھیں کریں. تو یہ کوشش کی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز میں آپ کو وہ جو میسیج دے رہا تھا کہ لوگوں کے دکھ میں ساتھ ہیں. اسیسمنٹ ہم نے شروع کرا دی ہے. ہم فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ مل کے پوری کوشش کریں گے کہ ان کے نقصان کا ازالہ کر سکیں. دوسرا، گوئنگ فارورڈ جو پرابلمس ہیں، میں پھر وہ نہیں جاؤں گا بیک گراؤنڈ میں کہ جی کیا ہوا کیا نہیں، وہ میں آپ سے ڈسکس کر چکا ہوں پہلے بھی. نالوں کے اوپر انکروچمنٹس اب بالکل منظور نہیں ہے. ہم نے لوگوں کو ریسیٹل ضرور کرنا پڑے گا، خاص طور پہ ان لوگوں کو جن کو لیگلی وہ انکروچمنٹ کی اجازت دی گئی ہے. میں بتاؤں، اس شہر میں کافی کچھ ہوا ہے. جیسے جتنا زیادہ دیکھتے ہیں اتنا زیادہ پریشانیاں، یا وہ جو انگریزی میں کہا نا اسکیلیٹنز ان دی کبڈ نظر آتے ہیں کہ کیسے کیسے انہوں نے چھپایا ہوا ہے شہر کو، ڈریس کیا ہوا ہے صرف، اور اندر سے بالکل کھوکھلا کر کے چھوڑا ہوا ہے. وہ ایشوز سارے ریزالو کرنے ہیں. آپ کو روڈ تو بڑا اچھا بنا ہوا نظر آ جائے گا، پتہ تب چلے گا اس میں کوئی ڈرینیج کی پروویژن ہی نہیں ہے. اچھا، جو اچھے ڈیولپڈ علاقے تھے، میں بچپن سے اس شہر میں پیدا بھی اس شہر میں ہوں، وہ مجھے یاد ہے ناظم آباد، نارتھ ناظم آباد کے روڈ شہر کے چوڑے ترین روڈز میں، چوڑے ترین روڈ تھے. دونوں طرف نالے، سینٹرل میڈین پہ نالا، اس کراس ڈرینیج ورکس پراپر. لیکن وہی جو کمرشلائزیشن، اور اگر ایک نالے کے ساتھ میں ریسٹورنٹ بنا دوں گا اور ریسٹورنٹ والا اسی میں نے کچھ دنوں پہلے بتایا تھا نا کہ حالت یہ ہے کہ میں جو ایک ہفتہ پہلے ایک بارش جب ہوئی تھی، میں اسی طرف جا رہا تھا، گجر نالے کی طرف جا رہا تھا، میرے سامنے ٹریفک بلاک تھا، بارش ہو رہی تھی، لوگ ہم وہی رکے ہوئے تھے، لوگ اپنی دکانیں بند کرتے تھے، سارا کچرا اٹھایا اور سینٹرل میڈین جہاں پہ نالا ہے اس میں ڈالا، اور سامنے دیکھ رہے ہیں وہ کر رہے ہیں. ایک سٹینڈرڈ پریکٹس بنی ہے. اس پہ ہمیں اب، اور یہ پلان بھی پورا ہے کہ لوگوں کو ایڈوکیٹ کیا جائے، ان کو سہولت بھی دی جائے کہ وہ اپنا کچرا کسی بن میں ڈال کے اور ادھر سے اٹھ جائے ٹائملی. یہ سب چیزیں ہم نے کرنی پڑیں گی. اور انشاءاللہ تعالیٰ جو خاص طور پہ سینٹرل ڈسٹرکٹ میں بہت میجر ایشو تھا یہ گاربیج کا، اور میں یہی دیکھتے ادھر جا کے جب سینٹرل میں پہنچتا تھا تو اچانک لگتا ہے کہ آپ ادھر سے نکل کے سینٹرل میں پہنچیں گے تو اچانک آپ کو لگے گا کہ بالکل ہی پتہ نہیں کہاں آ گئے آپ، اتنا کچرا نظر آتا تھا. تو اسی سلسلے میں ہم نے ڈرینز کے اوپر سے جو برساتی نالے ان کے اوپر سے انکروچمنٹس ہٹانے کا، تاکہ وہ راستہ رہے. وہ خود بھی تکلیف میں، آج صبح میں ملیر جب گیا تھا تو ادھر میں اترا، سکھن نالے پہ طغیانی ہو گئی تھی، وہاں ایک بند کو نقصان ہو گیا تھا. میں ادھر جب رکا، میں اترا، لوگوں سے ملا تو انہوں نے مجھے شکایت کی کہ جی بجلی نہیں ہے ہمارے پاس، بجلی کر. میں نے کہا بجلی کا بالکل میں کہتا ہوں، میں نے کہا مجھے بھی آپ لوگوں سے شکایت ہے، یہ آپ نالے کے اندر بیٹھے. تو کہنے لگے جی ہے یہ ہم نہیں ہیں، یہ دوسرے لوگ ہیں، ہم تو ادھر رہتے ہیں. جو بھی تھا ان کا، لیکن انہوں نے مانا کہ یہ غلط ہے کہ نالے کے اندر بیٹھے. کوئی بھی انوالوڈ ہو ان نالوں پہ لوگوں کو بٹھانے کے لیے، لوگوں کو بٹھانے کے لیے کوئی بھی انوالوڈ ہو، انشاءاللہ تعالی ہم ایکشن لیں گے اور یہ نالے کلیئر کرائیں گے. تو یہ میرا تھوڑا سا کہ گوئنگ فارورڈ ہم نے نالے کلیئر کر، ایک طریقہ کار بھی بنایا ہے، ہم اس پہ کام کر رہے ہیں. یہ اتنی زیادہ بارش، اچھا بڑے کامنٹس آتے ہیں، آج بھی سوال ہوں گے جی بارش تو ہر سال آتی ہے، آپ ہر سال، یہ بالکل ایشوز ہیں. لیکن اس سال میں یہ کہوں گا کل سے پہلے تک کمفرٹیبل تو ہم نہیں تھے، یہ میں نہیں کہہ رہا کہ ہم نے بڑا اچھا کام کیا تھا اور شہر میں بڑی اچھی صورتحال تھی،
لیکن بہت بہتر تھی. لیکن کل والی بارش سے میں یہی کہوں گا کہ پورا شہر ہل گیا. اور جیسے میں نے شروع میں کہا نا کہ کچھ لوگ جن کو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا بارش صرف وہ سمجھتے تھے کہ ایک تفریح کے لیے ہے اور وہ کچی آبادیاں اور پسماندہ علاقے نشیبی علاقے ڈوب جاتے تھے اور وہ اپنی انجوائے کرتے تھے ویدر کو. انہوں نے بھی کل دیکھ لیا کہ کیا ہوا. کئی ہمارے دوست میں ادھر جب بیٹھا تھا تو وہ اپنے گھروں سے نہیں نکل سکے کہ ادھر تک پہنچ سکے, اس لیے کہ ان کے پورے علاقے ابھی تک پانی کے اندر ہیں. ان کے بھی بڑے نقصانات ہوئے. تو یہ چیزیں میں بتا رہا ہوں کہ یہ جو آخری کل والا اسپیل آیا ہے نا, اس نے ضرور ہمیں, اس سے پہلے میں اگین کہہ رہا ہوں کہ یہ نہیں کہہ رہا کہ کوئی نقصان نہیں ہوئے, تو بڑا اچھا چل رہا تھا, لیکن حکومت کمفرٹیبل تھی کہ ہم سنبھال لیں گے اور سنبھال رہے تھے. لیکن کل کی بارش نے کافی ہمیں جو ہے اور احساس دلایا کہ نہیں ابھی اور بہت کچھ کام کرنا ہے. اور یہ سارے پلان تھے, میں نے کہا نہیں نالوں کی صفائی کے تو پہلے سے تھے, لیکن ابھی ہم نے اور اس پہ تیزی لانی ہے اور یہ کام کرنا ہے. یہ میرے کچھ گزارشات تھیں. سوالات آپ کے کچھ ہوں تو آپ اگر ناصر شاہ صاحب کر لیں کنڈکٹ. جی دماغ خراب ہے. ہاں میرے دو سوال ہوں گے, ایک تو نادوں سے متعلق ہوگا اور دوسرا جس شاہکار کا انتظار ہے اس کا نام ہے کراچی کا ایڈمنسٹریٹر, ہے نا. تو پہلا سوال یہ ہے کہ کراچی کے دل میں سینٹر میں کچھ ایسے نالے ہیں جو اچانک نظر آتے پھر گم ہو جاتے ہیں, جن میں سب سے بڑا نالا جو کہ پیپلز اسپائر کی تقریب کے دوران آپ نے کہا تھا کہ ایک نالا ایسا ہے جس پہ محکمہ بلدیات کا دفتر ہے, سولجر بازار نالا ہے. جی ہاں, سپریم کورٹ کی پارکنگ ہے, اس میں ایک اخبار کے دفتر کی پارکنگ ہے, اس پہ جو شاہین کمپلیکس کی پارکنگ ہے. اور آج میں پہنچا تو شاہین کمپلیکس کی پارکنگ والے جگہ پر ایک وہ نالا نکل آیا تھا. وہاں پر ایک افسر بھی آیا, اس نے بتایا کہ ہم نے اس کو توڑا ہے ورنہ کل محکمہ بلدیات کا دفتر ڈوب جاتا یا اس سے نقصان ہوتا. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ یہ جو گمنام نالے ہیں ان کی تلاش آپ کس طرح کریں گے؟ دیکھیے اہم جو جس طرف میں آنا چاہتا ہوں کہ گورنر کا بیان اس متعلق آ رہا ہے کہ کراچی کے ایڈمنسٹریٹر ایک مخصوص زبان والا ہوگا. مختلف وفاقی وزیر اس بارے میں کہہ رہے ہیں ایڈمنسٹریٹر سندھ حکومت لگائے گی. میں سوال یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ عوام کو کلیئر کرے, کیا کراچی کا ایڈمنسٹریٹر مخصوص زبان والا ہوگا یا پھر وہ ہوگا جو میرٹ کے مطابق سندھ حکومت فیصلہ کرے یا یہ وفاقی حکومت فیصلہ کرے؟ پہلا آپ کا سوال نالوں کے بارے میں تھا. یس, ایسے بہت نالے ہیں جو انکروچ ہوئے ہوئے ہیں, ایسے بہت نالے ہیں جن کے اوپر تعمیرات ہو گئی ہیں. اور یہ تو ایک آپ نے ذکر کیا نا, ایسے کئی. میرا ایک ارادہ ایک ہے, میں ایک سٹڈی کراچی شہر کی کراؤں گا جس میں یہ جو پرابلمز, اگین یہ پرابلمز اب ریزالو کر دیں, لیکن نشاندہی ہو. اور جب یہ ایشوز ہوئے ہیں اور جس نے کیے ہیں وہ لوگوں کے سامنے آنے چاہیے باتیں. آپ نے جو سب کا کہتے ہیں نا ٹروئکا یا چوتھا ستون, وہ چاروں ستون آپ نے بتا دیے کہ اس میں انوالو تھے. اس ایک نالے میں حکومت نے خود اپنی, میں سب سے پہلے تو اپنے آپ کو بلیم کروں گا نا کہ لوکل گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ کا دفتر بنا ہوا ہے نالے کے اوپر. اس طریقے سے باقی بھی جو آپ نے سارے بتائے لوگ, وہ سب اس میں ہیں. تو یہ میں نے جو کہا تھا کہ اب یہ فیصلہ کیا ہے کہ, اور یہ پہلے سے کیا ہوا تھا ہم نے ارادہ, لیکن ان برساتوں کو دیکھنے کے بعد, اور کہ یہ ہو سکتی ہے اتنی بارش, یہ تو 100 سال میں اتنی بارش نہیں ہوئی جو جب تک 1931 سے ریکارڈ ہے, اس سے پہلے کبھی ہوئی ہو. تو شہر 1931 سے پہلے تو چند لاکھ لوگ کراچی میں رہتے تھے. مجھے نمبرز اس وقت یاد نہیں, میرا خیال ہے 47 میں 14 لاکھ تھی آبادی کراچی کی, یا اس سے بھی کم تھی, صحیح نمبر یاد نہیں. تو 31 میں تو کچھ چند لاکھ لوگ رہتے تھے کراچی کے اندر. تو یہ
جو اس وقت تو اتنی تیز بارش ہو تو وہ نقصان نظر بھی نہیں آتا تھا. اب یہ اتنے لوگ رہتے ہیں تو آبویسلی زیادہ پرابلمس ہو جاتے ہیں. تو یہ سب نالے کلیئر کرانے پڑیں گے ہمیں, ان کی انجینئرنگ سولوشن کرنی پڑے گی. اس میں انویسٹمنٹ بہت زیادہ ہے, اسی لیے ہمیں فیڈرل گورنمنٹ انٹرنیشنل ایجنسی سب سے مدد لینی پڑے گی. جب میں بات کرتا ہوں کہ $10 ارب کی ایک ایسٹیمیٹ لگائی گئی تھی تو انہی وجہ سے ہے نا. اور جب میں نے کل ایک چینل پہ $10 ارب کی بات کی تو ہنسنے لگے کہ یہ تو نہ کرنے والی بات ہے. تو میں نے کہا نہیں, یہ شہر ڈیزرو کرتا ہے اتنی انویسٹمنٹ. یہ کیا بات ہوئی آپ کی کہ آپ لوگ سن کے اور کہیں کہ یہ نہ کرنے والی بات ہے؟ یہ کرنے والی بات ہے اور اس میں سب نے مل کے کام کرنا ہے. یہ سب کے ذہن میں آ جانا چاہیے. دوسرا آپ نے ایڈمنسٹریٹر کا سوال کیا, تو ایڈمنسٹریٹر قانون کے مطابق حکومت سندھ لگاتی ہے. حکومت سندھ کا مطلب ہے سندھ کی کابینہ. سندھ کی کابینہ لگائے گی, میرٹ پہ لگائے گی, اور اس سے زیادہ اور میں نے گورنر صاحب کا نہیں سنا کوئی بیان. میرا خیال ہے گورنر صاحب, میں نے نہیں سنا اس لیے میں ویسے کامنٹ نہیں کروں گا, لیکن میرا خیال اگر ایسا بیان دیا ہے گورنر صاحب نے, اگر دیا ہے, آپ کہہ رہے ہو کہ دیا ہے, اگر ایسا دیا ہے تو انہوں نے غلط کیا, اس لیے کہ ان کا اختیار ہی نہیں ہے اس چیز کے اوپر. جس چیز کے اوپر اختیار نہیں ہے اس کے بارے میں نہیں کہہ سکتا کہ لاہور کا ایڈمنسٹریٹر کون لگے گا یا اسلام آباد میں فیڈرل سیکرٹری کون لگے گا. ہر آئین اور قانون میں ہاں صلاح مشورہ ہو سکتا ہے. گورنر صاحب سے بھی صلاح مشورہ کرنے کے لیے تیار ہے, فیڈرل گورنمنٹ سے بھی صلاح مشورہ کرنے کے لیے تیار ہے, لیکن ایڈمنسٹریٹر لگائے گی حکومت سندھ کی کابینہ. جی دیکھیں, آپ نے جو سوال پہلے کیا پوچھا تھا, فنڈز کی بات. اسیسمنٹ ہم کرا رہے ہیں. آبویسلی فنڈز کی ریکوائرمنٹ بہت زیادہ ہوگی. میں نے شروع بھی کہا, میں نے ابھی بھی آپ کو بتایا کہ جب ٹمبر مارکیٹ کا ہوا تھا, آگ لگی تھی, اس وقت فیڈرل گورنمنٹ نے آصف علی زرداری صاحب نے دیے تھے. اس وقت بھی پرائم منسٹر نے کہا ہے مجھے کہ یہ مدد کرنے کے لیے تیار ہے. تو ہم وہ ایک ایسٹیمیٹ لگا کے, اور ضرور فیڈرل گورنمنٹ سے, اس لیے کہ ہم اکیلے وہ پورا نہیں کر سکیں گے, ہم فیڈرل گورنمنٹ سے درخواست کریں گے کہ وہ اس سلسلے میں مدد کریں. میں یہ ضرور کہوں گا کہ فیڈرل گورنمنٹ جب یہ مدد کی بات کرتی ہے تو وہ ویسے ہی ایکٹ کرے جیسے آصف علی زرداری صاحب نے دیا تھا کہ اختیار سندھ حکومت کا ہوتا ہے یہ کام کرنے کا, وہ مدد دیں, اس کے ساتھ ساتھ وہ اختیارات نہ مانگنے شروع ہو جائیں. تو یہ بہت کلیئر بات ہے, یہ چیز ہونی چاہیے کلیئر. لیکن پرائم منسٹر صاحب نے کہا ہے, مجھے پوری امید ہے کہ پرائم منسٹر صاحب سندھ حکومت کی مدد کریں گے اس سلسلے میں. دوسرا آپ نے کچھ اور علاقوں کی بات کی. یار میں تو ٹی وی دیکھ رہا ہوں, ٹی وی میں تو یہاں آپ آئے چندری کا روڈ بتا رہے ہیں, آپ کا ہی چینل صبح سے, شاید آپ نے تھوڑا سا چلایا ہو آئے چندری کا. جب مجھے بھی آپ کے چینل نے آج 12 بجے نیوز چینل اس پہ لیا تھا تو انہوں نے مجھے بتایا کہ کراچی میں آئے چندری کا روڈ پہ بہت پانی ہے اور کسی جگہ کا تو ذکر نہیں کیا. جب میں نے انہیں بتانے لگا کہ جی یہاں کلیئر ہے, کہتے ہیں یہ تو کلیئر ہے. تو بھائی آپ کے, میں تو ٹی وی دیکھتا ہوں, میں بڑا آپ لوگوں کو دیکھتا ہوں, آپ کے چینلز نے تو یہی جگہیں بتائی ہیں اور ان جگہوں پہ میں پہنچا ہوں خود بھی. آپ اگر چینل ہائی لائٹ کریں گے تو باقی جو جگہیں آپ بتا رہے ہیں ادھر بھی پہنچوں گا اور ادھر بھی ہدایات دوں گا ان لوگوں کو. کراچی میں ایک بڑا مسئلہ یہ تو ہے کہ جو ڈفرینٹ اتھارٹیز ڈفرینٹ جگہوں پہ ہیں, لیکن میں چیف منسٹر سندھ ہوں, ان کو ضرور, چاہے وہ کے ایم سی ہو, چاہے وہ ڈی ایم سی ہو, چاہے کوئی کنٹونمنٹ بورڈ ہو, چاہے کے پی ٹی ہو, ان کو ہدایت دینا بھی میرا کام ہے. لیکن میں خود کہہ رہا ہوں نا, مجھے تو یس کچھ لوگ بتاتے ہیں, لیکن میں تو میڈیا کو درست سمجھ کے وہ دیکھتا ہوں کہ جو میڈیا جہاں کہہ رہی ہے زیادہ پرابلم ہے وہاں ادھر چلا جاتا ہوں. جی حمید صاحب, اس وقت جو بارشیں ہوئی ہیں خاص طور پہ تباہی ان علاقوں میں زیادہ آئی ہے, جیسے آپ نے خود بھی بتایا, جہاں پہ ندی اور نالے خاص طور پہ ہیں اور انکروچمنٹ ہوئی ہے. ملیب کے ذکر کر کے خاص طور پہ ملیب کے دیہات متاثر ہوئے,
वहाँ जब हमने जायजा लिया तो पता चला कि वहाँ पर गेंदवार कमेटी और दीगर कुछ बात बाकी सियासी जमात से ताल्लुक रखने वाले लोग, उन्होंने ना सिर्फ चाइना कटिंग कराई बल्कि अभी वहाँ पे हाउसिंग प्रोजेक्ट्स नदी के अंदर ही बन रहे हैं। एक तो ये चीज़ है कि इनके जिम्मेदारों का तयन आप किस तरह करेंगे। आपने ऐलान किया था कि नालों नदियों के ऊपर जो कब्जे हुए 15 दिन के अंदर उनके नाम जाहिर करेंगे, तो वो अभी तक नहीं हुआ। कोई बेरहम ऑपरेशन आप कब करेंगे, क्योंकि आप अथॉरिटी हैं। दूसरा, शहर की एक अथॉरिटी कम से कम म्यूनिसिपल सर्विसेज के हवाले से ये 2016 में शायद सुप्रीम कोर्ट का कोई फैसला भी मौजूद है कि कोई एक अथॉरिटी का क़याम होगा, उस पर भी कोई अमल दरामद आप करना चाहेंगे या कोई पेशरफ्त करेंगे? क्योंकि जैसे अभी मेरे साथी ने भी एक सवाल किया कि एक अथॉरिटी है जहाँ पे आपका अमल दखल नहीं है। और तीसरी चीज़, नहीं मैंने ये नहीं कहा जो मैंने नोट की है तीसरी चीज़, डिजास्टर के हवाले से कोई अथॉरिटी स्ट्रॉन्ग क्यों नहीं है सिंध में? जैसे पंजाब या दीगर सूबों में 1122 की मिसाल दी जाती है, तो सिंध में अब तक कोई एक ऐसा इदारा 12 साल में आप नहीं बना सके या भी कुछ जहन में है तो कब तक बनाएंगे? हाँ देखिए, आपके सवालात काफ़ी हो गए। यस, मैंने कहा था, और जब ये इंफॉर्मेशन और अक्रॉस द बोर्ड होगा, किसी भी जमात से किसी भी इदारे से ताल्लुक़ रखने वाले को हम ये आइडेंटिफाई, मैंने भी कहा ना कि ये एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा पेचीदा हो गई। अब तो मैंने अंग्रेज़ी की इस्तिलाह आपको बताई थी ना कि जो दरवाज़ा खोलो तो उसमें से पीछे मुर्दे निकलते हैं। इनको करने के लिए मैं चाह रहा हूँ कि एक प्रॉपर असेसमेंट हो जाए और उसमें किसी को नहीं हम छुपाने की कोशिश करेंगे कि अगर मुराद अली शाह भी कहीं इन्वॉल्व है उसका नाम भी आएगा कि चाइना कटिंग में इन्वॉल्व है या कोई नाले के ऊपर इंक्रोचमेंट में इन्वॉल्व है या कोई इलीगल कब्ज़ा किया हुआ है किसी जगह पे। अभी मैं आपको बताऊँ, एक छोटी 2 दिन पहले वही जो एक हिल थोड़ा सा लैंडस्लाइड आ गई थी और गाड़ियाँ दब गई थी, मैं उधर भी पहुँचा था रात को, उधर भी देखा था। उसकी रिपोर्ट मैंने पूरी मंगा ली है, वो रिपोर्ट मेरे पास मौजूद है। वो ये क्या क्या शाये करूं, जब मैं शाये करने पे आऊँगा तो आप लोग छापने के लिए तैयार नहीं होंगे इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, मैं ख़त्म कर लूँ तो ये। लेकिन ये एक वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे।